अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ किंगडम में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी की दास्तान हयात फ़कीर बादशाह किस्त नंबर 3। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। हिंदुओं का अकीदा है कि पार्वती देवी के जन्मदिन पर शिव महाराज देवी की मोहब्बत की किसी रूप में किसी न किसी जगह ज़रूर ज़ाहिर होते हैं। अलाउद्दीन के सुर्ख सुनहरे दमकते जिस्म, गुलाफी आंखों और शाहाना दबदबे ने यात्रियों को इस कदर मुतवज्जो कर दिया था। इसके बराबर जो साधु पहले से बैठे हुए थे, वो जमुना के चढ़ते हुए पानी से घबरा के पहले ही भाग चुके थे। लेकिन अलाउद्दीन सुकून की तलाश में अपनी रूह के अंदर इतना उतर गया था कि इसे पानी चढ़ने और यात्रियों के करीब आने का एहसास नहीं हुआ। इस नई सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्कुरा के मुस्तैद हो गया। हिंदुस्तान के शदीद तवहम परस्त लोगों को वो अच्छी तरह जानता था। ये मौका घबराने का नहीं, फायदा उठाने का था। एक मर्तबा सुल्तान ने हिंदुओं के बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए कहा था, हिंदुस्तान पर हुकूमत करना कौन सी मुश्किल मुहिम है। ये ओहम परस्तों की सरजमीन है। इन नापुख्ता जहन लोगों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। अब यही मरहला दरपेश था। वो अपनी गैर मामूली बसीरत से आइंदा के लाहे अमल पर गौर कर रहा था कि एक बुरी लरजती आवाज ने उसे चुका दिया। हरिहर शिव महाराज, हरिहर शिव महाराज, सेवकों को दर्शन दिए हैं तो पार्वती देवी के इस बूढ़े सेवक की आत्मा भी चरणों पर भेंट दीजिए कि जलते शरीर को तेरी ठंडक प्राप्त हो जाए। अलाउद्दीन ने आंखें खोलकर देखा, शायद पार्वती के स्थान का बड़ा पुजारी हाथ बांधे इसके सामने लड़ रहा था। अलाउद्दीन की आंखों में सुर्ख डोरे थे। इसने अपनी तमाम शाहाना वकार से एक नजर इस पर डाली। बूढ़ा पुजारी एक कमजोर शाख की तरफ टूटकर इसके सामने गिर पड़ा। यात्री बड़े पुजारी की यकीन दहानी पर के वाकई शिव महाराज देवी के जन्मदिन पर इंसानी रूप में जाहिर हो गए हैं। दहशत से इतने फासले पर खड़े हो गए थे कि दूसरे आदमियों के बजाय काले धब्बे नजर आ रहे थे। पार्वती का पूरा अस्थान आनन फानन खाली हो चुका था। अलाउद्दीन ने ओहाम परस्त बूढ़े की लाश जमुना में तैर तेजी से बहती देखी। इसे यकीन था कि पुजारी की मौत इसकी आंखों की चमक से वाकई नहीं हुई, बल्कि उस अकीदत के सबब हुई जो पुजारी शिव शंकर के लिए अपने दिलो दिमाग में रखता था कि इसकी मौत के लिए इससे बेहतर वक्त दोबारा आना मुमकिन नहीं था। अलाउद्दीन अपनी जगह से उठकर मंदिर में जाने के लिए पूरे जाहो जलाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां तय करने लगा। मंदिर के बड़े दरवाजे के करीब पहुंचकर इससे अंदर से किसी लड़की की गड़गड़ाने की आवाज आई। इसने गौर से सुना। लड़की कह रही थी, ऐ मेहरबान देवी, तेरी आंखों से धरती और आकाश का कोई भेद छुपा हुआ नहीं। मेरी ब्याकल आत्मा भी तेरे सामने नंगी खड़ी है। दासी को महाराणा कान्हा के जुल्म से बचा के शिव महाराज की शरण में दे दे। मेरे पिता देवगिरी के महाराज रामदिलु राजवाड़ा के महाराणा कान्हा से मेरा लगन कर रहे हैं। देवी दक्कन से दिल्ली तक की यात्रा इस दासी ने सिर्फ तेरे और तेरे पति शिव शंकर महाराज के लिए की है। शिव महाराज के आगे के बगैर इस धरती पर कोई लगन नहीं हो सकता। ऐ महान देवी, मुझे राक्षस कान्हा के इस लगन से आजाद कर दे जिसका वचन मेरे पिता उसे दे चुके हैं। अलाउद्दीन मंदिर में दाखिल हुआ तो लड़की अपने लगन में देवी के पत्थर कदमों से लिपटी इस बुरी तरह रो रही थी, उसे अलाउद्दीन की आहट सुनाई नहीं दी। अलाउद्दीन फितरी तौर पर एक मुहम्मद जवान था। इसे अपना ये नया रूप इतना पसंद आया कि अब वो खुद भी इस तमाशे से लुत्फ लेने लगा था और इसे मजीद जारी रखना चाहता था। मंदिर में और कोई नहीं था। इसने आहिस्ता से अपना भीगा हुआ हाथ लड़की के सर पर रख दिया। लड़की ने घबरा के उछल के देखा। उसके होंठ हैरत मुसर्रत से कपकपाने लगे, लेकिन साथ ही अलाउद्दीन भी होश खो बैठा, क्योंकि इसके सामने एक महताब मौजूद था जिसने इसकी नजरें चकाचौंध कर दी थी। लड़की थी कि जवानी का पहला ख्वाब थी। इसके माथे पर सुर्ख बिंदी, नशीली आंखों का बहा बहा काजल, सर पर हीरे जवाहर से दमकता छोटा सा मुख, कानों में चमकते आवेजे, चेहरा एक गुलाब, लब गुलाब की पंखड़ियां, बदन एक मुजस्मा जिसे किसी फनकार ने बना के फन से तौबा कर ली हो। वो अलाउद्दीन को देख के मबहूत हो गई थी। शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि देवी ने इसकी प्रार्थना इतनी जल्दी कबूल कर ली है। शिव महाराज का सोने का जिस्म इसके सामने मौजूद था। अलाउद्दीन ने आज से पहले बहुत सी हसीन लड़कियां देखी थी। खुद सुल्तान के हरम में खिलजी सल्तनत की खूबसूरत तरीन लड़कियां मौजूद थी। ये कोई दुशीजा नहीं, एक सचमुच की देवी मालूम हो रही थी। अलाउद्दीन ने इश्तियाक से उस सरासीमा लड़की पर एक उचटती निगाह डाली और देवी के मुजस्मे से इसका मुकाबला करने लगा। पार्वती देवी की दासियां इससे ज्यादा हसीन थी। दासी शिव शंकर के कदमों पर अपनी जिब्बी रगड़ रही थी और अलाउद्दीन के जिस्म पर इसके नाजुक लम्स से लर्जा तारी हो गया था। लड़की के आंसू इसके कदमों पर गिर रहे थे। इधर मंदिर के बड़े दरवाजे पर राज्य महाराजों के ठट लग गए थे।
اور وہ ایک نظر شیو مہاراج کے درشن کے لیے بےتاب تھے۔ وہ اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی خوش تعالی کے منتظر تھے کہ مندر کے اندر داخل ہونے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی، کیونکہ شنکر مہاراج پاروتی دیوی کو درشن دینے آئے تھے۔ انہیں خلوت کی ضرورت تھی۔ علاؤدین نے زلفیں کھینچ کے دوشیزہ کو اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ علاؤدین کو احساس ہوا اسے زیادہ وقت یہ تماشا جاری رکھنا چاہیے۔ دیوگری کے مہاراجا کا نام سن کے اس کے مستعد اور خلاق ذہن نے ایک عظیم الشان منصوبے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ اس نے پہلی مرتبہ زبان کھولی، آہستہ سے کہا، دیوی، اپنے پتا راجا دیوگری کو بتا دو کہ تیری پوجا کرے تو اس سمے پاروتی کا دوسرا روپ ہے اور ہم نے تجھے روپ دیا ہے۔ یکایک لڑکی کے چہرے پر خوف اور سراسیمگی کی وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ وہ بھاگ کے مندر کے بڑے دروازے پر پہنچے اور بلند آواز میں کہا، دیوگری کے راجا رام دیو، ادھر آ، شیو شنکر مہاراج کے درشن کر۔ چند ہی لمحوں بعد علاؤدین نے دیکھا سورج بنسی راجپوتوں کی اس نسل کا مہاراجا جو دکن میں جا کے آباد ہو گئی ہے، جواہر سے لدا پھندا بھاگتا مندر میں داخل ہوا اور دور سے شیو شنکر کو دیکھ کر قدموں پر گر گیا۔ دیوی، علاؤدین نے لڑکی کو مخاطب کیا، دیوگری کے مہاراجا سے کہہ دے کہ ہم نے تجھے پاروتی کا روپ دے دیا ہے اور وہ تجھے اسی روپ میں قبول کرے جو ہم نے آج تجھے دیا ہے۔ لڑکی کی گردن فخر سے تن گئی اور اس کی دلکش آواز میں ایک جلال پیدا ہو گیا۔ اس نے علاؤدین کی ہدایت پر اپنے باپ دیوگری کے راجا کو مخاطب کیا، رام دیو، میں پاروتی ہوں، شیو مہاراج نے جو کہا وہ تو نے سن لیا ہے۔ رام دیو نے حیرت سے سر اٹھا کے اپنی بیٹی کو دیکھا اور زیر لب کہا، چندراوتی؟ چندراوتی نہیں، پاروتی دیوی۔ علاؤدین نے اوپر منہ کیے بلند آواز میں اس طرح کہا کہ اس کی آواز بڑے دروازے سے باہر پہنچ جائے۔ باہر کھڑے ہوئے تمام لوگ سجدے میں گر پڑے۔ رام دیو کی گھگی بند گئی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیوی شمع کر دے، تیرے روپ ہزار ہیں، میری آنکھیں تیرا روپ نہ پہچان سکی، میرے بھاگے کی میری چندراوتی شیو مہاراج کی کرپا سے مہان دیوی بن گئی۔ رام دیو۔ مندر میں علاؤدین کی آواز پھر گونجی، چندراوتی پاروتی دیوی کے روپ میں آج سے 8 دن تک اس استھان پر اپنے سیوکوں کو درشن دے گی۔ 8 دن بعد جب تو دیوگری واپس جائے گا تو چندراوتی تیرے پاس ہماری امانت رہے گی، جب تک ایک نوجوان ندیاں پربت جنگل پار کرتا اسے ہمارے نام پر تجھ سے حاصل نہ کرے۔ راجبڑا کانا چندراوتی کے چرنوں میں اس سمے تک ہر سویرے پھول چڑھاتا رہے گا جب تک چندراوتی دیوگری میں رہے گی۔ یہ کہہ کر علاؤدین نے جرت سے راجکماری چندراوتی کو گلے سے موتیوں کی مالا کھینچ لی اور چندراوتی سے بولا، جو بالک تیری یہ مالا واپس کرے گا وہی تیرا پتی دیو ہوگا۔ مہاراج، چندراوتی نے روتے ہوئے کہا، میں اب تیرے چرنوں سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ میں مندر میں اس لیے چھپ گئی تھی، تیرے درشن کیے بنا واپس نہیں جاؤں گی۔ اب مجھے اپنے ساتھ لیتے چلو۔ دیوی تو ہم سے دور کب ہے، ہم جب چاہیں گے تجھے بلا لیں گے، علاؤدین نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہندو دیوتاؤں کے مخصوص انداز میں ہاتھ اٹھا لیا۔ چندراوتی اور رام دیو سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ علاؤدین نے سکون آمیز اجلت کے ساتھ مندر کے فرش سے مرگ چھالا، سندل کا پیالہ، سندل کی بڑی مالا اٹھائی جو پنڈت شیو شنکر کے نمودار ہونے کا ذکر سن کر افراتفری میں چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ ایک ہاتھ اٹھا اعتماد سے باہر نکلا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا، پاروتی کے استھان کے تمام پنڈت، داسیاں اور یاتری سجدے میں گر گئے۔ مندر کی دائیں جانب وسیع گھاٹ پر تحد نظر اسے جھکے ہوئے سر نظر آئے۔ وہ بائیں جانب انتہائی خاموشی سے جمنا میں اتر گیا اور تیزی سے پانی کے اندر ریگنے لگا، اور جب اس نے سانس لینے کے لیے پانی سے سر اٹھایا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو نیچے سے مندر کا کلش نظر آ رہا تھا اور غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یاتری ابھی تک سجدہ ریز ہیں۔ ایک بار وہ پھر جمنا کی طوفانی لہروں سے جنگ آزما تھا، لیکن اس بار وہ آسانی سے ان پر قابو پا سکتا تھا۔ وہ لہروں کو شکست دیتا دریا میں دور تک تیرتا گیا اور گھاٹ کے ہجوم کی نظروں سے اوجھل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ درمیان میں وہ کئی جگہ رک سکتا تھا، مگر آبادی علاقوں میں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ شہر پناہ کی فصیلیں نظر میں رکھتا ہوا وہ ایک سنسان مقام پر جا نکلا۔ کنارے پر آ کے اس نے اپنا درماندہ جسم خشکی پر ڈال دیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ زندگی نے کتنی ہی بار مشکل وقتوں میں اس سے وفا کی تھی۔ اب علاؤدین کو احساس ہونے لگا تھا کہ معیشت اسے زندہ رکھنے کے حق میں ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی غرہ تھا کہ وہ غیر معمولی خصوصیت کا شخص ہے۔ وہ پاروتی کے استھان پر پیش آنے والے واقعے پر اپنی ذہانت کو داد دے رہا تھا، لیکن خود اعتمادی کے اس احساس کے باوجود وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ چندراوتی کے حسن نے اسے کمزور کر دیا تھا، وہی اس کے اعصاب پر حاوی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کے بول، وہ اس کی ہر ادا کا اسیر ہو چکا تھا۔ چندراوتی نے دلی کے وارث تخت علاؤدین کو ایک ہی نظر میں جلا دیا تھا اور علاؤدین کی جگہ
اب ایک جلتا سلگتا آہیں بھرتا ہوا شخص خشکی پر منتشر پڑا تھا۔ پاربتی نے جادو کر دیا تھا۔ علاؤدین سوچ رہا تھا کہ وہ پھر شیو شنکر کے روپ میں پاربتی کے استان پر پہنچ جائے اور اسے لے کر ویرانوں میں نکل جائے۔ اس نے چندراوتی کی یاد بھلانے کی ہزار کوشش کی، اس کے باوجود اس میں ایسی تحلیل ہو گئی تھی کہ علاؤدین کو ایک سوناپن محسوس ہونے لگا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھا۔ پاربتی کے استان پر دوبارہ جانا ناممکن تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی الماس بیگ شہر میں اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے جسم پر خاک ملی اور چہرے پر مٹی تھوپ لی۔ مرگ چھالا اور سندل کا پیالہ پانی میں اس سے چھن چکا تھا۔ وہ چندراوتی کا ہار چندراوتی کی یادوں سے لگائے، سندل کے موٹے دانوں کی مالا گردن میں ڈالے آگے بڑھا تو سامنے سے سلطان جلال الدین کے محافظ دستے کا کماندار ملک عبدالعزیز تقریباً 40-50 مسلح سپاہیوں کے ہمراہ اپنی جانب آتا نظر آیا۔ وہ چپکے سے پھر پانی میں رینگ گیا اور ایک دوسرے مقام پر جا نکلا۔ یہاں سے اس نے فرار ہونے میں ادلت کی، خاک پھر اپنے جسم پر ملی۔ وہ چہرہ لتھیڑا، دیر تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر جگہ جگہ سفید دھبے پڑ گئے تھے۔ اب وہ محتاط قدموں سے دیکھ بھال کے ادھر ادھر خطرے کی سونگ کر چل رہا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ ملک عبدالعزیز کا محافظ دستہ بھی اگر اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو دھوکہ کھا جاتا، مگر وہ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جب وہ لاہوری دروازے پر پہنچا تو سورج اپنے عروج پر تھا۔ تھکن اور بھوک کی وجہ سے اسے آگے چلنا دوبھر ہو رہا تھا، لیکن وہاں الماس بیگ کو دیکھ کر اس کی ڈھارس مندی وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ الماس بیگ کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ بہت پریشان اور متردد نظر آتا تھا۔ آج پاربتی کا جنم دن تھا۔ الماس بیگ متعدد سعادتوں کو صبح سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بھائی کو اس حیت قضائی میں دیکھ کے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ بھی کوئی سادھو ہے جو بھکشا کے لیے شہر میں آیا ہے اور سستانے کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ اس نے سادھو پر ایک سرسری نظر ڈالی اور اپنے بھائی کی امیدیں جمنا گھاٹ سے آنے والی سڑک پر نظریں جما دی۔ الماس بیگ علاؤدین کا چھوٹا بھائی ہی نہیں دوست بھی تھا، کیونکہ اس کی عمر علاؤدین سے صرف 1.5 سال کم تھی۔ یک سادھو نے الماس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ بالک تجھے جس منش کی چنتا ہے، اسے سمری بن میں رات ایک شیر اٹھا کے لے گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ الماس بیگ نے ہر احتیاط بادلہ طاق رکھ کر اپنی تلوار نیام سے نکالی اور غصے سے گرج کر کہا، اپنے الفاظ واپس لے، ورنہ ابھی تیرا ناپاک سر تیری تڑپتی ہوئی لاش کے قریب پڑا ہوگا۔ دھیرج بالک دھیرج، علاؤدین نے بدلی ہوئی آواز میں الماس بیگ کو تسلی دی۔ اوشیہ اس شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، پر گرساشپ اب نہیں آنے کا، یہ جھوٹ ہے۔ الماس بیگ نے چیخ کر کہا، تو مجھے ان شاہی جاسوسوں میں سے کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے جو صبح سے شہر میں یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ علاؤدین جمنا میں مر گیا یا اسے شیر اٹھا کر لے گیا؟ دفتن علاؤدین کے چہرے پر اس کی جانی پہچانی مسکراہٹ ٹوٹ کر آئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، الماس بیگ ہم نے تم سے احتیاط برتنے کا وعدہ لیا تھا اور تم ایک ہی جملے پر اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ تم نے ہمیں پہچانا بھی نہیں، اپنے بھائی کو نہیں پہچانا۔ الماس بیگ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے بت بنا سادھو کو تکتا رہا، پھر فرتے محبت سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ علاؤدین نے محبت سے اس کی پوچھ ہلائی اور کہنے لگا، الماس بیگ ہمارا حلیہ ایسا ہے کہ ہم خود اپنے آپ پر شبہ کر رہے ہیں، مگر یقین کرو یہ ہم ہی ہیں، تمہارے بھائی۔ اگر تم عورتوں کی طرح رونے بیٹھ گئے ہو تو ہم اتنا طویل سفر کیسے طے کریں گے؟ مجھے بتاؤ کہ سنجر علب خاں کہاں ہے اور محل کے کیا حالات ہیں؟ الماس بیگ نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، سنجر علب خاں سلطان کی کنیز خاص کے ذریعے منٹ منٹ کی خبریں پہنچا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ آپ کی تلاش میں جمنا کی طرف گیا۔ اسے مہر فیروزہ سے معلوم ہوا کہ ملکہ جہاں نے سلطان کو یہ باور کرایا کہ آپ اطلاع دیے بغیر کڑے سے سلطان کے قتل کے ارادے سے روانہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اور آپ نے خود کو چھپانے کے لیے سمری بن کا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن جیسے ملکہ جہاں کو اس سازش کا علم ہوا، اس نے ملک عبدالعزیز اور خضر خاں غیاثی کے دستے سمری بن میں اس طرح پھیلا دیے کہ وہ آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے۔ اتفاق سے راستے میں طوفان نے آ لیا اور اسی دوران ایک شیر کی گرج سنی گئی۔ گمانا کہ شیر آپ پر حملہ آور ہو گیا۔ ملکہ جہاں نے سلطان کو یقین دلایا کہ وہ آپ کو شاہی دربار میں زندہ پیش کرنا چاہتی تھی۔ ملک عبدالعزیز اور غیاثی کو تاکید کر دی گئی تھی کہ علائی کو پورے احترام کے ساتھ شاہی محل تک لایا جائے، مگر علائی کو بچانے کی کوشش میں خود غیاثی خاں اپنی جان سے گیا۔ خوب الماس بیگ، علاؤدین نے زہر خان سے کہا، تم نے خاصی دلچسپ معلومات جمع کر رکھی ہیں۔ امید ہے کہ خدا ہمیں ملکہ جہاں سے نمٹنے کے لیے ایک موقع ضرور دے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف ملکہ جہاں کی سرکوبی ہے اور کچھ نہیں۔ مگر یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ شاید اس سے چندراوتی کا خیال آ گیا تھا، جو اب اس کی نظر میں دلی کے تخت سے زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ اس کے اچانک خاموش ہونے پر اور گم ہو جانے پر الماس بیگ نے ادب سے پوچھا، آپ کچھ کہتے کہتے رک گئے، آپ کیا سوچنے لگے؟
کچھ نہیں الماس بیگ، علاؤدین نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں کچھ یاد آ گیا، ہمیں یاد آ کہ ابھی تو ہمارے سفر کا آغاز ہوا ہے، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ پھر وہ سنبھلتے ہوئے بولا، تم بتاؤ کیا سلطان نے ہماری موت کے بارے میں ملک عبدالعزیز کو شہادت کے لیے طلب کیا؟ نہیں، الماس بیگ نے جواب دیا۔ مہر فیروز کی اطلاع ہے کہ جب سلطان نے ملک عبدالعزیز کے لیے حاضری کا حکم دیا تو ملکہ جہاں نے عذر پیش کر دیا کہ صدمے نے اس کے اوسان معطل کر دیے ہیں، آج شام کسی وقت اسے دربار میں حاضر کر دیا جائے گا۔ آخر اس کی وجہ؟ علاؤدین الجھتے ہوئے پوچھا۔ ملک عبدالعزیز کو سلطان کی خدمت میں پیش نہ کرنے میں ملکہ جہاں کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ الماس بیگ حیرت سے بولا، آپ جیسا ذہین آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یقیناً آپ اپنے اندر موجود نہیں، شاید سفر نے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ ملکہ جہاں کو ابھی یقین کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جمنا میں ڈوب چکے ہیں؟ سنا ہے جمنا کے ساحل پر ملکہ جہاں نے 50 کوس تک ماہی گیروں کو تلاش کے لیے روانہ کر دیا ہے، اور ملک عبدالعزیز کو حکم دیا گیا ہے خدا نہ خواستہ آپ کی لاش چاہیے، وہ کتنی مسخ حالت میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے پیش کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں ملکہ جہاں کے حکم کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ علاؤدین نے اپنے بھائی کو ہنس کے دیکھا۔ یہی وجہ کہ وہ بیچارہ اب تھک ہار کے دوبارہ رائے پتورا کے پرانے قلعے کی طرف مجھے تلاش کرنے گیا ہے کہ اگر میں زندہ ہوں اور تو جمنا کے نزدیک تر چھپنے کی جگہ رائے پتورا کا شکستہ قلعہ ہو سکتا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں کچھ دیر بیٹھ کے آرام کروں گا، تمہارے اور سنجر علب خان کے ساتھ کہیں مل کے کھانا کھاؤں گا، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا کہ غریب ملک عبدالعزیز کی مصیبت ختم کی جائے۔ اسے شام تک ہمیں ملکہ جہاں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ہمیں اسے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حسب الحکم ہمیں لے کر دربار میں حاضر ہوگا۔ میری سمجھ میں آپ کا مقصد نہیں آیا، الماس بیگ تذبذب سے بولا۔ یہ سب کچھ سمجھ جاؤ گے الماس بیگ، علاؤدین نے تیزی سے کہا۔ ہمارا گھوڑا کہاں ہے؟ الماس بیگ نے ہچکچاہٹ سے اشارہ کیا۔ وہ سامنے ایک درخت کے تنے سے الماس بیگ اور سنجر علب خان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ علاؤدین کی نظر جیسے ہی گھوڑوں پر پڑی، اس نے الماس سے پوچھا، ہمارا سامان تجارت کہاں ہے؟ الماس بیگ نے اپنی قبا سے ایک تھیلی نکال کے زمین پر لوٹ دی۔ کڑے کے خزانے سے لائے ہو بہترین ہیرے جواہر خاک پر بکھر گئے۔ علاؤدین نے جواہر دوبارہ تھیلی میں بند کرتے ہوئے کہا، یہ سامان تجارت ابھی حفاظت سے رکھو، اس مال کے بدلے ہم سلطان سے کچھ اچھا سودا کر لیں گے۔ ہم ملکہ جہاں کی ریشہ دوانیوں کے باوجود اپنے لیے چند رعایتیں حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ مجھے حکم دیجئے، میں ملکہ جہاں کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیتا ہوں، چاہے اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ علاؤدین اپنے بھائی کو سینے سے لگایا۔ نہیں الماس جانے برادر، ہم اس طرح اپنے معاملات سے نمٹ سے گریز کرتے ہیں۔ ہم رائے پتورا کے قلعے کی طرف ملک عبدالعزیز کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ سنجر علب خان کے آنے کے بعد تم دونوں مجھے قلعے میں آ کر ملو۔ لیکن الماس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ملک عبدالعزیز شاہی محافظ دستے کا کماندار ہے، اس کے ساتھ بہت سے مسلح سوار ہیں، گستاخی ضرور، لیکن میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا۔ الماس کا آخری جملہ علاؤدین اس وقت سنا جب وہ سنجر علب کے گھوڑے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے پرانے قلعے کی طرف گھوڑا موڑتے ہوئے مسکرا کے بھائی سے کہا، الماس بیگ، ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آگے یہ راستہ بند ہے، مگر ہم اپنا راستہ بناتے ہوئے قلعے تک جائیں گے۔ علاؤدین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ گھوڑے پر سادوں کی حلیے میں بیٹھ کے وہ عجیب و غریب شخص نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ نہایت تیزی سے عام گزر گاہوں اور گزرنے کے بجائے الٹے راستوں سے رائے پتورا کے قلعے کے قریب پہنچ گیا اور دور سے ملک عبدالعزیز اور اس کے سپاہیوں کی موجودگی کا اندازہ کرنے لگا۔ اس کے سپاہی درختوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ علاؤدین کو اپنے نہ ملنے پر اس وقت ملک عبدالعزیز کی وحشت کا خوب اندازہ تھا۔ اس حد تک یقین تھا کہ ملک عبدالعزیز اپنے سپاہیوں کو حکم دینے کے باوجود خود اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ وہ دوپہر کا کھانا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کھائے گا کیونکہ کسی کل چین نہیں ہوگا۔ اگر وہ علاؤدین کو دستیاب نہ کر سکا تو یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ علاؤدین نے اپنا گھوڑا لوٹا لیا اور قلعے کے عقبی حصے کی طرف آیا۔ وہاں اس نے گھوڑا ایک درخت سے باندھ دیا اور بہت خاموشی سے قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اپنے خنجر پر گرفت مضبوط کیے دیواروں ستونوں کی آڑ لیتا ملک عبدالعزیز کی بو سونگنے لگا۔ وہ کئی جگہ دیر دیر تک ملک عبدالعزیز یا اس کے ساتھیوں کی جوتوں کی آوازیں سننے کے لیے بھی ٹھہرا رہا اور جگہ بدلتا رہا، اور اس کی پیش بینی بالکل درست ثابت ہوئی۔ اپنی اس پیش بینی کی خوبی پر اسے ناز تھا۔ ملک عبدالعزیز تنہا سنسان ویران اندھیرے راہوں میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ اگر ملک عبدالعزیز اس وقت تنہا نہ ہوتا تو علاؤدین کیا فیصلہ کرتا؟ علاؤدین کوئی بھی اعلیٰ فیصلہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی بے پناہ قدرت رکھتا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ دوری سے خنجر کا نشانہ لیتا اور ملک عبدالعزیز کا کام تمام کر دیتا، اور جب تک سپاہی اسے نرغے میں لیتے وہ کوئی اور فیصلہ کر لیتا۔ اسے معلوم تھا کہ سپاہی الجھنوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کا کماندار مارا جاتا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے علاؤدین جیسا جرری باز سرذہین اور قائدانہ صلاحیتوں کا شخص ہوتا تو بھیڑوں کی طرح ایک سمجھ چل دیتے، مگر اس فشار کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ملک عبدالعزیز اس کی توقع کے عین مطابق اندھیری راہداریوں میں سے تلاش کر رہا تھا۔ علاؤدین اسے دوری سے دیکھتے پھرتی سے اپنی جگہ سے پیچھے کی طرف واپس آیا اور اسی راہداری میں کچھ دور ہو کے دم سادے بیٹھ گیا جہاں سے ملک عبدالعزیز آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہی محافظ دستے کا کماندار اس کے قریب پہنچ گیا۔ معزز سامعین حضرات، علاؤدین خلجی کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہے ہسٹری آف کنگڈم۔ اللہ حافظ۔